أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. It is with great pleasure that I would like to present the question and answer session with the Maud Zaki Ghulam Masih uz-Zaman of the Muhammadi Maryam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, the Mujaddid of the 15th century AH, and the Maud Isa ibn Maryam of the Islamic dispensation, Hazrat Abdul Ghaffar Jamba alayhi salam. I humbly request Mansoor Ahmed Saab to kindly present the first question. Jazakallah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात अहमदिया इस्लाह पसंद बरतानिया का सातवां जलसा सालाना का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन का ये दूसरा सेशन है मजलिस सवाल जवाब। तो मैं सदर मजलिस के हुक्म पर आपके सामने सवालात पेश करूँगा और दरख्वास्त करूँगा इमाम वक्त हज़रत अब्दुल गफ़ार जंबा अलैहिस्सलाम से कि वो इन सवालात के जवाबात दें। अगर इजाज़त हो तो मैं जी बिल्कुल सवाल करें। पहला सवाल ये है कि वलल महदी इल्ला ईसा, और नहीं महदी मगर ईसा बिन मरियम। इस हदीस के मुताबिक जमात अहमदिया का अकीदा है कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम महदी और मसीह दोनों थे और आप अलैहिस्सलाम के बाद किसी ईसा ने नहीं आना। आप अलैहिस्सलाम के बाद हदीस के मुताबिक खिलाफत अला मिनहाज नबूवत कायम हुई जो आज तक जारी है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अलवसियत में भी फरमाया था कि आपके बाद खिलाफत जारी होगी जिसका सिलसिला क़यामत तक मुनक़ते नहीं होगा। जब खिलाफत जारी है तो फिर आप जमात के अंदर रहते हुए किस तरह मसीह इब्न मरियम होने का दावा करते हैं? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो आपका सवाल हो गया है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला ये जो अज़ीज़म मंसूर अहमद साहब ने एक बयान मेरे आगे रखा है, काफ़ी तफसील तलब है। इसमें एक सवाल नहीं है, ये इस स्टेटमेंट जो पढ़ी गई है बतौर सवाल, इसमें 5 सवाल हैं। तो मैं शिकबार इंशाअल्लाह ताला सबके अब जवाब देता हूँ। सवाल में है कि वलल महदी इल्ला ईसा, और नहीं महदी मगर ईसा बिन मरियम। पहला सवाल ये है वहाँ पर किया गया है, इस हदीस के मुताबिक जमात अहमदिया का अकीदा है कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम महदी और मसीह दोनों थे। ये एक शिक है सवाल की, तो इसका मैं जवाबन अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम एक लिहाज से दोनों थे और एक लिहाज से दोनों नहीं थे। अब सवाल पैदा होता है कि वो एक कैसे थे और दोनों कैसे नहीं थे। मैं इसका थोड़ी सी तशरीह करता हूँ। देखिए, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने एक मशहूर शेर है उनका, मैं कभी आदम कभी मूसा कभी याकूब हूँ, नीज़ इब्राहीम हूँ नस्लें हैं मेरी बेशुमार। वो तो ख़ुद दावा कर रहे हैं कि मैं अपने ज़माने का आदम भी हूँ, याकूब भी हूँ, मूसा भी हूँ, इब्राहीम भी हूँ, नस्लें हैं मेरी बेशुमार। तो अब यहाँ पर सवाल में महदी और ईसा की बात की गई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब का वो हवाला पढ़ कर सुना दूँ, हकीकतुल वही का है, जिसमें वो ख़ुद फरमाते हैं मैं ईसा इब्न मरियम भी हूँ। महदी का दावा भी था उनका, और उसके हवाला से अल्लाह ताला ने कसूफ़ व खसूफ़ का ज़बरदस्त निशान जो आज हमने बयान फरमाया वो पूरा हुआ उनके दावे के बाद। तो ये सुने कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये हकीकतुल वही रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 76 हाशिया। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस वही इलाही में खुदा ने मेरा नाम रुसल रखा, क्योंकि जैसा कि बराहीन अहमदिया में लिखा गया है, खुदा ताला ने मुझे तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम का मज़हर ठहराया है और तमाम नबियों के नाम मेरी तरफ मंसूब किए हैं। मैं आदम हूँ, मैं शीश हूँ, मैं नूह हूँ, मैं इब्राहीम हूँ, मैं इसहाक हूँ, मैं इस्माइल हूँ, मैं याकूब हूँ, मैं यूसुफ़ हूँ, मैं मूसा हूँ, मैं दाऊद हूँ, मैं ईसा हूँ। वो ख़ुद फरमा रहे हैं मैं ईसा हूँ, मैं ईसा हूँ, और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का मैं मज़हर अतम हूँ।
یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس بیان میں مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں میں تمام نبیوں کا اللہ نے مجھے ذیل بنایا ہے، اور تمام نبیوں میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں عیسیٰ بھی ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے ابھی شعر پڑھ دیا، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو وہ تمام نبیوں کے وہ ذیل تھے۔ ایک اور ان کا الہام پڑھتا ہوں میں آپ لوگوں کے آگے کہ وہ الہام اس طرح ہے، تذکرہ صفحہ 63 چوتھا ایڈیشن۔ الہام اس طرح نازل ہوا تھا میرے آقا پر، جری اللہ فی حل الانبیاء، جری اللہ یعنی نبیوں کا پہلوان، اللہ کا پہلوان نبیوں کے لباس میں۔ اسی طرح جری اللہ فی حل المرسلین، یہ تذکرہ صفحہ 198 چوتھا ایڈیشن، اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں۔ تو یہ میں نے بتا دیا ہے کہ وہ تمام رسولوں کے وہ ذیل تھے، وہ آدم بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، یعقوب بھی تھے، ابراہیم بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں میں عیسیٰ بھی ہوں۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے میری اور جماعت احمدیہ قادیان کے موقف کی۔ اچھا، میں اب بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ ایک دوسرے رنگ میں وہ مہدی اور مسیح ایک بھی تھے نہیں بھی تھے، اس کی میں آپ لوگوں کو دلیل دیتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، میں نے بارہا اس کا اپنے مضمونوں میں بھی ذکر کیا ہے اور اس کا خطبات میں لیکچروں میں بھی ذکر کیا ہے۔ آن سے فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں میں، درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہو گئے۔ یہ جو درمیان میں مہدی ہے اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ دونوں الگ وجود ہیں، یہ ایک نہیں ہے، وہ ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لحاظ سے یہ جو حدیث ہے وَلَا الْمَهْدِي إِلَّا عیسیٰ، اور نہیں مہدی مگر عیسیٰ بن مریم، میں نے بتا دیا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم تھے، لیکن اس طرح تھے جس طرح وہ آدم تھے، موسیٰ تھے، یعقوب تھے، ابراہیم تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آنسم نے فرمایا ہے کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں میں، درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہو گئے۔ یہ آخری مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ نہیں تھے، وہ روحانی وجود ہے جس کی خبر محمدی مریم علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں ان کی تذرات سن کر، دعائیں سن کر اللہ نے ان کو بشارت دی تھی کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یہ رحمت کا نشان وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے آخری، اسی کو اللہ نے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا اللہ فرماتا ہے۔ وہ ساری باتیں ہیں۔ تو یہ جو ذکی غلام ہے یہ نشان رحمت ہے، اسے ہی مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے تحریروں میں مسلم موعود کا ٹائٹل دیا۔ تو یہ مسلم موعود جو ہے یہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے، ذکی غلام جو ہے، نشان رحمت، یہ الگ وجود ہے جو مرزا غلام احمد علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ تو یہ الگ وجود ہے۔ تو پھر ثابت ہو گیا کہ ایک لحاظ سے وہ دونوں تھے، دونوں اس طرح تھے کہ جس طرح آدم تھے، یعقوب تھے، موسیٰ تھے، عیسیٰ بھی تھے، ٹھیک ہے۔ سارے نبیوں کو ذیل بنایا اللہ نے ان کو، اور دونوں ایک نہیں تھے۔ آنسم کی جو حدیث ہے اس کے مطابق وہ یہ کہ مہدی درمیان میں ظہور کرے گا میری امت میں، اور مسیح عیسیٰ ابن مریم آخر میں ظہور کرے گا۔ آخر پہ ظہور کرنے والا ان کا روحانی فرزند ہے، ان کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں انہیں بخشا گیا تھا۔ تو ایک الگ وجود ہے، اسے ہی انہوں نے مسلم موعود قرار دیا۔ میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ دونوں بھی تھے اور دونوں نہیں بھی تھے، سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ آگے سوال میں لمبی سٹیٹمنٹ میں اگلا آتا ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعد کسی عیسیٰ نے نہیں آنا، یعنی یہ پڑھا گیا ہے۔ تو میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بعد چلہ ہوشیارپور میں بخشے گئے ذکی غلام، جسے آپ علیہ السلام نے مسلم موعود کا نام دیا ہوا ہے، یہی نشان رحمت اور عیسیٰ ابن مریم نے، اس نے ضرور آنا ہے، اس کا رستہ کوئی بھی بند نہیں کر سکتا۔ دنیا والے ختم نبوت کرتے پھر رہے ہیں، ختم تجدید کرتے پھر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ مطلب کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جو نشان رحمت پایا تھا چلہ ہوشیارپور میں، اس نے تو آنا ہے ان کے بعد۔ جھوٹے دعوے ہو گئے وہ الگ بات ہے۔ تو میں ایک فارسی الہامی شعر مرزا غلام صاحب کا آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیتا ہوں، اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عیسیٰ آنا ہے کہ نہیں آنا ہے۔
مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، یہ الہامی شعر ہے، ان پر الہام ہوا تھا، زی درگاہ خدا مرد بسد اعزاز میں آیت، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز میں آیت۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ تو یہ دوبارہ عیسیٰ جس کی بشارت مرزا غلام احمد صاحب کو دی جا رہی تھی، وہ خود مرزا غلام صاحب تو نہیں ہے، مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بعد وہ آنے والا عیسیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر سوال میں کہا گیا ہے اور آپ علیہ السلام کے بعد کسی عیسیٰ نے نہیں آنا، تم جو مرضی کرتے رہو، جھوٹے دعوے کر لو مسلم عہد کے، جو کر لو، نظام بنا لو، اس عیسیٰ کو تم نہیں روک سکتے، وہ عیسیٰ تمہارے اندر موجود ہے۔ اب میں وہی شخص ہوں جو میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ تو ایک بات اور میں بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے کہ اللہ نے انہیں محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بھی بخشا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ دوں تو بات پھر زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحات 350 351 حاشیہ حقیقت الوحی کا یہ حوالہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی، اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجوز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی، اور خدا کا کلام باطل نہیں، ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو، بس اس تمام امت میں وہ میں ہی ہوں، میرا ہی نام خدا نے ابراہیم میں پہلے مریم رکھا اور بعد اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا، بس اس آیت یعنی سورۃ تحریم آیت نمبر 13 کا میں ہی مصداق ہوں، میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی جس سے میں عیسیٰ بن گیا۔ خدا سے ڈرو اور اس میں فکر کرو۔ یہ میں نے حوالہ حضرت مرزا غلام صاحب کا دے دیا ہے اس لیے کہ باقی اللہ نے ان کو مریمی روحانی مقام و مرتبہ بخشا تھا امت محمدیہ میں، اور وہ فرما رہے ہیں مجھ سے پہلے کسی کو یہ مرتبہ نہیں ملا، مجھے بخشا گیا، اور یہ وہی مریم ہے۔ اس کے متعلق الہامی شعر نازل ہوتا ہے فارسی میں، زی درگاہ خدا مرد بساد اعزاز میں آیت، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آئے۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ عیسیٰ وہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ آئے گا، وہ آ کے بیٹھا ہوا ہے بات کر رہا ہے، اس کے آگے سارے وہ بھاگتے پھر رہے ہیں، کیا قادیانی جماعت ہے، میں بڑے ادب سے یہ باتیں کر رہا ہوں، کیا لاہوری ہیں، سب بھاگتے پھر رہے ہیں اس کے آگے۔ تو وہ وہی عیسیٰ ہے، میرا وہی دعویٰ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد محمدی مریم کو بشارت دی تھی۔ اچھا آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تیسری شک جو سوال کی ہے، وہ سوال میں کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد حدیث کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوئی جو آج تک جاری ہے۔ میں اس حوالے سے بھی بتا دیتا ہوں لوگوں کو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ساتھ مجددین کی شکل میں خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، مرزا صاحب سے نہیں شروع ہوا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا خلافت علی منہاج نبوت کا۔ جماعت احمدیہ قادیان میں لوگوں کو آگے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ مرزا صاحب کے ساتھ وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، مرزا صاحب کے ساتھ تو وہ سلسلہ شروع نہیں ہوا، تو میں آگے جا کے بتاؤں گا آپ لوگوں کو اور دلائل دوں گا آپ کو۔ یہ سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے خلافت علی منہاج نبوت کا شروع ہو گیا تھا، اور یہ سارے مرزا غلام صاحب سے پہلے جو مجدد تھے وہ سارے خلیفے تھے اسی حدیث کے مطابق۔ مرزا صاحب علیہ السلام بھی ان خلیفوں میں سے ایک خلیفہ تھے۔ میں آگے کہتا ہوں، میں پڑھ دیتا ہوں، سارے مجددین وہی خلیفے ہیں، حضرت مرزا غلام احمد صاحب بھی انہی خلیفوں میں سے ایک خلیفہ تھے، 13ویں خلیفہ تھے غالباً 14ویں صدی ہجری پر۔ صاحب شریعت نبیوں کے بعد خلافت شروع ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، صاحب شریعت نبیوں کے بعد خلافت شروع ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سورت نور آیت 56 کے مطابق خلافت کے سلسلے کا آغاز ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی امت میں ہزاروں نبی آئے. وہ سارے خلیفے تھے ایک لحاظ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفے تھے. موسی شریعت کی تجدید کے جو آتے رہے نبی تھے وہ. تو لیکن ایک لحاظ سے اللہ نے ان کو مامور فرمایا تھا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی خلیفے تھے کیونکہ اس کی شریعت کو ہی وہ تازہ کرنے آتے رہے. اس طرح آنسم کے ساتھ بھی وعدہ ہوا. آنسم بھی صاحب شریعت نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب شریعت نبی تھے. آنسم سے بھی وعدہ ہوا سورت نور آیت 56 میں, یا اس کو ہم آیت استخلاف بھی کہتے ہیں, کہ تیرے بعد بھی خلافت کا سلسلہ جاری ہوگا. اور وہ ہوا. خلفائے راشدین اسی خلافت کے سلسلے کی مثالیں ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد یہ خلفائے راشدین کا جو سلسلہ یہ 30 سال کے بعد ختم ہو جائے گا. تو اسی طرح ہوا, وہ ختم ہو گیا. اس بعد ملوک آ گئے, پھر جابر ظالم بادشاہ آ گئے. کربلا میں عاصم کے نواسے کو شہید کرنے والے کون لوگ تھے؟ ان سے بڑا ظالم بھی ہو سکتا ہے جابر. یہ یزید پلید کون تھا؟ یہ وہ ظالم بادشاہ تھا. تو وہ زمانے ملوکوں کو بھی گزر گئے. خلافت راشدین کا زمانہ بھی 30 سال گزر گیا. ملوک بھی آ گئے, اور پھر جابر بادشاہ بھی آ گئے جنہوں نے اتنا ظلم ڈھایا عاصم کی آل پر. پھر اس کے بعد پھر عمر بن عبدالعزیز بنی امیہ میں سے اللہ نے چن لیا. وہ پہلا مجدد ہے, اور اس کے ساتھ خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا, جس کی عاصم نے خبر دی ہوئی ہے. یہ کہنا کہ مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ یہ شروع ہوا, یہ بہت سفید جھوٹ ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آگے میں چلتا ہوں. یہ بھی یاد رکھیں کہ مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ کسی قسم کی خلافت کے جاری ہونے کا وعدہ نہیں ہے. میں آگے چل کے مزید تشریح آئے گی. میں ابھی بتاتا ہوں کہ جیسے عاصم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا سورۃ نور آیت 56 میں, کوئی وہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی مرزا غلام صاحب. کوئی خلافتی وعدہ نہیں ہے. نہ مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی وصیت میں یہ کہا تھا کہ میرے بعد کو خلافتی سلسلہ جاری ہوگا. اپنے متعلق فرمایا کہ میں خدا کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں, میرے بعد صدر انجمن میری جانشین ہے. انہوں نے کوئی خلافت کی بات نہیں کی. آگے چل کے میں حوالے دوں گا کہ مرزا بشیر الدین محمود بھی مانتے تھے. 1925 میں ان کی ایک تقریر ہے, تو اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد کسی خلافتی نظام کا ذکر نہیں کیا ہوا. تو یہ کون ہے خلافتی جاری کرتے پھر رہے؟ اچھا, یہ تیسری شک کا جواب ہو گیا. چوتھی شک جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضور صاحب نے الوصیت میں بھی فرمایا تھا کہ آپ کے بعد خلافت جاری ہوگی جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا. سامعین کرام, اگرچہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی بعثت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی تھی, ٹھیک ہے, لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ نور آیت 56 کے مطابق خلفاء کا وعدہ فرمایا تھا, ایسا کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ نہیں فرمایا تھا. میں اس سوال و جواب کی محفل میں چیلنج کرتا ہوں جماعت احمدیہ قادیان کے مولویوں کو اور ان کے خلیفوں کو کہ آئیں بتائیں مجھے کہاں ہے وعدہ. مجھے دکھائیں مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام میں سے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت 56 مرزا غلام صاحب پر نازل فرمائی ہو. نہیں فرمائی. تو مرزا غلام صاحب پتہ وہ جانتے تھے, ذمہ دار تھے, انہوں نے کوئی اپنی وصیت میں اپنے بعد کسی خلافت کی بات نہیں کی. وہ صادق تھے. یہ خلافتیں بعد میں لوگ ہیں بنانے والے جھوٹی, لوگوں کو غلام بنانے کے لیے, اپنی گدیاں بنانے کے لیے خلافتی نظام بنائے. تو ایک تو یہ بات ہے. آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہی بات آ گیا اس میں کہ اپنی وصیت میں انہوں نے کسی خلافت کا ذکر نہیں فرمایا. اگر کوئی قادیانی جماعت کا مولوی کو خلیفہ صاحب مجھے دکھائے میرے سامنے کہ کہاں وعدہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہو کہ میری بعد خلافتی سلسلہ جاری ہوگا. مرزا بشیر الدین محمود کا حوالہ ابھی آگے چل کے میں پڑھوں گا. وہ تو خود کہتے ہیں مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد کسی خلافتی نظام کا ذکر نہیں کیا ہوا. وہ تو خود کہتے ہیں میں کر رہا ہوں. یہ وہ اپنی گدیاں بنا رہا تھا. مرزا غلام صاحب کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اپنے بعد اپنی اولاد کی گدیاں بناتے. نا وہ صادق انسان تھے, نا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا, اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ میری اولاد نے کیا کرنا میرے بعد. تو بار وہی گند ڈال دیا ان لوگوں نے. وہ گند صاف کرنے کے لیے اس نشان رحمت کی, اس ذکی غلام کی, محمدی مریم کو چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی کہ وہ آئے گا, وہ مسلم ہو جائے, یعنی وہ اصلاح کرے گا, تجھے میں وعدہ دیتا ہوں اس کا. تو آج یہ عاجز ان سب کے آگے کھڑا ہے.
قادیانیوں لاہوریوں کے آگے. تو اگلی شک جو 5ویں اس اسٹیٹمنٹ میں جو پڑھی ہے عزیز منصور احمد نے، وہ یہ ہے کہ جب خلافت جاری ہے تو پھر آپ جماعت کے اندر رہتے ہوئے کس طرح مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں جواباً گزارش ہے کہ قادیانی نام نہاد خلافت کوئی خلافت نہیں ہے. یاد رکھیں لوگوں، سب جھوٹ ہے، کوئی خلافت نہیں ہے، بلکہ یہ بلائے دمشق یا دمشقی بلا کی کاپی بلائے قادیان ہے، جس کا آغاز جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جماعتی احمدیہ پر قبضہ کے ساتھ ہوا تھا 1914 میں، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. اور اب انشاءاللہ تعالیٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے نزول کے بعد بلائے قادیان کی اللہ تعالیٰ صف لپیٹ دے گا. انشاءاللہ تم دیکھو گے اس بات کو کہ یہ بلائے قادیان کدھر گئی. ہے ہی جھوٹ، حقیقت ہی کوئی نہیں، سب جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں. میرے سادہ بہن بھائی جو ہیں احمدی، وہ بیچارے لکیروں کے فقیر آگے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کو کوئی سوال کرنے کا حق ہے، نہ کوئی یہ پوچھنے کا حق ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تو دعویٰ کر رہا ہے مسلم عہد کا، تو وہ ذکی غلام کے متعلق بتا کہ وہ ذکی غلام مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہوا تھا. کوئی کر ہی نہیں سکتا. اتنی دہشت مارشل لا لگایا ہوا ہے اور کہ شیطانی نظام کے ساتھ لوگوں کو قابو کیا ہوا ہے، اور لوگ بیچارے قابو ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑی جلدی رہائی پائے جائیں گے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بلائے دمشق کا الہام 9 اپریل 1907 کو نازل ہوا تھا مرزا غلام صاحب پر. یہ اس لیے نازل ہوا تھا کہ اللہ نے بتایا تھا کہ اے میرے، کھولا نہیں، بتا دیا کہ اے میرے بندے تیرے بعد بھی وہی کچھ ہوگا جو خلافت راشدہ کے بعد، یعنی دمشقی بلا، یہ سارا وہ بنو امیہ امت محمدیہ کو چپٹ گئے تھے، انہی میں سے وہ یزید بھی تھا کہ اے میرے بندے تیرے بعد بھی یہ بلائے دمشق جیسا سلسلہ ہونے والا ہے. اور چونکہ وہ بلا قادیان میں پیدا ہونی تھی، وہیں سے اس کا آغاز ہوا 1914 میں، تو اس واسطے یہ بلائے قادیان اکثر میں کہا کرتا ہوں. یہ بلائے دمشق کی جو الہام ہے، اللہ نے بلائے قادیان نہیں وہاں پر کہا، بلائے دمشق کہہ دیا کہ بھی دمشقی بلا جیسا وہ چیز ہوگی. تو 1914 میں اس نے قبضہ کر لیا جماعت پر. علاوہ اس کے خطبہ جمعہ 2 اگست 2019، جو زیادہ تفصیل جاننا چاہیں کہ میں جو کہتا ہوں بلائے قادیان کیا حقیقت ہے، میں نے مرزا غلام صاحب کی تحریروں، آپ کے الہامات کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ یہ قبضہ گروپ جو ہے، جو 1914 میں جماعتی احمدیہ پر قابض ہوا ہے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، یہ وہ بلائے قادیان ہے، وہ بلائے دمشق کی کاپی ہے. ایک تو یہ 2 اگست 2019 کا خطبہ، اور دوسرا 1 جنوری 2021 کا خطبہ. ان دونوں خطبوں کو سنیں تو آپ پتہ لگ جائے گا کہ میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں. یہ وہی بلا ہے جو جماعتی احمدیہ کو چپٹ گئی 1914 میں. تو میرے خیال میں نے سوالوں کے جواب دے دیے، اس میں جو بھی تھے. تو اگلا کوئی سوال ہے تو وہ کریں. دوسرا سوال ہے، جماعت احمدیہ میں بعض لوگ مرزا طاہر احمد صاحب کو 15ویں صدی کا مجدد سمجھتے ہیں، جنہوں نے بحیثیت خلیفۃ المسیح رابع جماعت احمدیہ اور دین اسلام کی بھرپور خدمت کی تھی. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سوال ہے، سادہ سا بات ہے، تو اس میں زیادہ تشریح نہیں ہوگی. میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ مرزا طاہر احمد نام مجدد صدی تھے، اور نہ ہی انہوں نے ایسا کوئی دعویٰ کیا تھا، بلکہ وہ تو مجددوں کے مخالف تھے. آپ لوگ مرر نمبر 167 اس وقت alghulam.com پر وہ آنا ہے، اور وہاں پر وہ دیکھیں وہ آئینہ کہ کیسے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کا طریقہ واردات ہے یہ بلائے قادیان کا، کہ خود نہیں کہتے، لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. جو چمچے ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا جماعت میں، جو خوشنودی حاصل کرتے ہیں کہ کچھ ہمیں بھی ملے، تو وہ دعوے کرنے شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی مرزا بشیر الدین متعلق 1914 میں لوگوں نے مسلم موعود ہونے کے دعوے کر دیے، پسرے موعود، مسلم موعود، حالانکہ انہوں نے دعوے نہیں کیا ابھی تک. یہ مرزا طاہر کی وفات کے بعد یہ وہ تماشا ہو رہا ہے کہ جڑے سوالوں کہہ دیا نا کہ مرزا طاہر مجدد صدی، تو انہوں نے دعوے نہیں کیتا. وہ تو مجددین کی جڑ کاٹتے رہے ہیں ساری زندگی مرزا طاہر. آگے میں بتاتا ہوں جا کے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مرزا طاہر کوئی اسلامی خلیفہ نہیں تھے، بلکہ دمشقی بلا کی کاپی، قادیانی بلا کے تیسرے نمبردار تھے، وہ یہی تھے.
تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک دین اسلام کی خدمت کا تعلق ہے تو اس حوالہ سے گزارش ہے کہ یزید پلید نے بھی تو کافی دین اسلام کی خدمت کی تھی، اگرچہ وہ پلید تھا، مرزا غلام صاحب اس کو پلید قرار دیتے ہیں، اس نے بھی دین اسلام کی کافی خدمت کی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک پلید انسان تھا جس کے دور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو کربلا میں ذبح کیا گیا تھا۔ اچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یزید پلید جیسا انسان بھی کوئی دین اسلام کی خدمت کر سکتا ہے؟ تو میں مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ پڑھ دوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ملفوظات پرانا جو ہے جلد 8 279 اور جدید نیو ایڈیشن جلد 4 صفحہ 580، حضور صاحب فرماتے ہیں یہ الگ امر ہے کہ یزید کے ہاتھ سے بھی اسلامی ترقی ہوئی ہے، یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے، وہ چاہے تو فاسق کے ہاتھ سے بھی ترقی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مرزا طاہر بھی ایک فاسق انسان تھا، کوئی خلیفہ نہیں تھا، نہ اس نے دعویٰ کیا مجدد ہونے کا، اور ان کی زندگی میں میرا دعویٰ ان کے آگے چلا گیا تھا۔ پھر جو ڈرامے کرتا رہا، جو بھی ہوا ساری دنیا جانتی ہے، الغلام.com پہ سارے میرے خط پڑھے لکھے ہوئے ہیں، پڑھے، اس کے جواب بھی پڑھے، وہ کیا کرتا رہا۔ تو یہ اس نے جو خدمت کی تو میں نے بتا دیا، حوالہ دیا ہے کہ یزید پلید جیسا انسان بھی اگر دین اسلام کی خدمت کر سکتا ہے تو مرزا طاہر بھی ایک فاسق انسان تھا، تو وہی کم نہیں ہے یہ لوگ یزید سے، تو ان سے بھی اگر احمدیت کی کوئی خدمت ہوگی تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ اس میں مجدد وہ کیسے بن گیا؟ تو اس کے بعد میں بتاتا ہوں، مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جھوٹا دعویٰ مسلم موت کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وطین کو قطع کر کے اسے مفتری اللہ ثابت کر دیا تھا۔ مرزا محمود کے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کا سب سے زیادہ دفاع مرزا طاہر نے کیا تھا اپنی زندگی میں۔ مرزا طاہر کی یہ خدمت یزید پلید ایسی خدمت تھی، میں خود سمجھ گیا ہوں گے سارے لوگ۔ پانچویں بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں اس سوال کے جواب میں کہ جب خاکسار نے بذریعہ دلائل مرزا طاہر احمد پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ ان کے والد کا دعویٰ مسلم موعود ایک جھوٹا دعویٰ تھا اور وہ ایک مفتری اللہ تھے، تو پھر مرزا طاہر نے گھبراہٹ میں وہ موعود مبارک وجود بننے کے لیے اپنے لیے احمدیوں سے دعائیں کروانی شروع کر دی۔ دیکھیں نا، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ دعوے دار میرے سامنے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بتایا کہ او ذکی غلام، وہ نشان رحمت، اے عبدالغفار تو ہے، میں بنا رہا ہوں آپ کو، تو بتا دے لوگوں کو۔ تو وہ دعوے دار ان کے آگے کھڑا تھا، جب اس پر پتہ لگ گیا اس کو کہ یہ بندہ جو مدعی عبدالغفار جمبائی، اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ذکی غلام تو مرزا غلام احمد صاحب کو اللہ نے بطور ذکی غلام دیا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا، میرے والد کا دعویٰ جھوٹا ہے، تو اس نے اپنے متعلق دعائیں کروانی شروع کر دی کہ آپ دعائیں کریں، میں بڑی درد مندی سے کہتا ہوں کہ اللہ مجھے وہ مبارک وجود بنا دے۔ بندہ ان سے پوچھے کہ تہاڈا ملازم ہے خدا؟ تسی تو اس طرح کر کے لوگوں کو قابو کیتے ہوئے ہے اور لوگوں کو خدا بھی ملازم بنا کے پھر دیں کہ جو میں نے بنا دے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ میرے متعلق بھی کوئی ایسا دعویٰ کر دے۔ ہاں، مجدد کا دعویٰ کر دیا لوگوں نے کہ وہ سچی مجدد تھے، مسلم موعود کا کسی نے نہیں کیا۔ اگر کوئی ایسی بات کی بھی تھی، مجھے ہلکا جب لگتا ہے کہ 1984 میں ایسی بات ہوئی تھی مسیل مسلم موعود کی، تو انہوں نے سختی سے رد کر دیا تھا، یہ 1984 کی بات ہے۔ میں نے خود وہ خطبہ یا ان کو وہ تقریر سنی ہوئی ہے جس میں ان کا بھی مجھے ایسی بات نہ کہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ 2000 میں جا کے پھر جب ان کو پتہ لگ گیا بھی ساڈا تو کام ویسے ہی کر دیتا ہے اس بندے نے کہ ہوں کی کریے، ہوں میرا والد تو جھوٹا ہو گیا، تو چلو میرے لیے دعا کرو، یعنی میرے متعلق یہ کر دو۔ ہوں 1984 میں کہا تھا کہ مجھے مسیل مسلم موعود نہ کہا جائے، یہ اس کا بیان ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہے اس کی تقریر۔ آگے سنیے کہ وہ مبارک موجود تو ان کے آگے کھڑا تھا اپنا دعویٰ لے کر اور قطعی نشانیوں اور ثبوتوں کے ساتھ کہ یہ میرے پاس ثبوت ہیں اس وجود ہونے کے، مصداق ہونے کے، تو نہیں وہ کہتا بھی میرے لیے دعا کرو بس۔ اچھا، 23 نومبر اور 30 نومبر 2018 کے خطبات جمعہ میرے، اس میں بڑی تشریح کی گئی ہے۔ میں نے مرزا طاہر نے یہ جھوٹ بولا، یہ جھوٹے بیان دیتا پھرا اور مبارک وجود بننے کی دعائیں کرواتا رہا، اس کی میں نے پول کھولا ہے ان دونوں خطبوں میں۔ تو سامعین سے گزارش ہے، میں زیادہ وقت نہیں لیتا، آپ ان خطبوں کو سننا۔ علاوہ اس کے مرر نمبر 171 ذکی غلام یعنی مسلم موعود ملہم کا جسمانی لڑکا نہیں تھا،
اور نہ ہی اس کے لیے یہ وعدہ تھا کہ وہ ملہم کی جسمانی نسل میں سے کھڑا کیا جائے گا. بالکل وہاں پہ سنیں مرر نمبر 171 وہاں پر دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہ اللہ نے بشارت دی تھی مرزا صاحب علیہ السلام کو ذکی غلام تجھے ملے گا, لیکن اللہ نے وہ ڈھونڈتے بھی رہے اپنی اولاد میں ساری زندگی. ڈھونڈنا کوئی گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ سمجھا شاید میرا کوئی لڑکا ہوگا, ڈھونڈتے رہے لیکن نہیں دیا اللہ نے. اور جس لڑکے پر وہ ہاتھ رکھتے تھے کہ یہ وہ ذکی غلام ہے, اللہ اس کو فوت کر لیتا تھا. نافلہ بھی اس کی ایک صفت ہے اس ذکی غلام کی, نافلہ موت. تو مرزا صاحب نے 1900 جب حقیقت الوحی لکھی تھی اس زمانے میں پھر کہا تھا کہ یہ میرا مرزا بشیر الدین محمود کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے, مرزا نصیر احمد تھا اس کا نام, ابن مرزا بشیر الدین محمود, یہ وہ نافلہ موت ہے. اللہ نے اس کو بھی فوت کر لیا. میں احمدی قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ تمہاری عقل کتنے گئی ہے, تو سمجھ نہیں آتی کہ ملہم نے اپنے گھر میں اپنے بچوں لڑکوں پر اگر ہاتھ رکھا اس کا ذکی غلام کا, اللہ نے وہ لڑکے فوت کر لیے. اپنے پوتے پر ہاتھ رکھا کہ یہ وہ نافلہ ہے, اللہ نے وہ پوتے کو فوت کر لیا. جن لڑکوں پر انہوں نے نہیں کہا تھا ان کی وفات کے بعد ان لڑکوں نے دعوے جھوٹے مسلم ہو کے کیے, اور پھر اللہ نے ان کی شہ رگیں بھی کاٹیں اور عبرت کے نشان بنا دیے. اور پھر اس کے بعد نافلہ کا بھی انہوں نے دعویٰ کر دیا, یعنی جماعت سے کروا دیا. مولوی نے کہنے شروع کر دیا مرزا ناصر کو. مرزا ناصر نے کبھی ممبر رسوس پر کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے خبر دیا کہ میں وہ نافلہ موعود ہوں. نہ مرزا بشیر احمد نے کبھی دعویٰ کیا ممبر رسوس پر کھڑے ہو کر کہ میں وہ قمر الانبیاء ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو بشارت دی تھی. نہیں کیا. لوگوں نے دعوے کیے ہوئے ہیں مولویوں نے. یہ جو پیٹ پرست مولویاں اپنی روٹیاں پہ سے انہوں نے گناہ کیتے ہوئے ہیں. جبکہ یاد رکھیں وہی ذکی غلام قمر الانبیاء ہے, وہی ذکی غلام جو ہے نافلہ موعود ہے, وہ ایک ہی وجود ہے. لڑکی کی پیش گوئی الگ ہے. وہ اگر آئندہ کوئی سوال آیا تو میں اس کے متعلق بتاؤں گا. تو میرے خیال میں کافی جواب ہو گیا. آگے کچھ سوال؟ آپ اکثر اپنے مضامین اور تقاریر میں فرماتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد بشیر اول کے مثیل تھے. اگر بشیر الدین محمود احمد بشیر اول کے مثیل تھے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً فرمایا تھا کہ اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ ریجس سے پاک ہے, وہ نور اللہ ہے وغیرہ, آپ کا مثیل بشیر احمد اول ہونا ثابت کرتا ہے کہ آپ کو بھی مقدس روح دی گئی تھی, آپ ریجس سے پاک تھے اور نور اللہ ہونے کے بھی مصداق تھے. تو آپ کس طرح پھر جھوٹا دعویٰ مسلم موت کر سکتے ہیں؟ آپ کس طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ سکتے ہیں؟ آپ پر جس قسم کے گندے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں وہ کس طرح سچے ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سامعین کرام, جواباً گزارش ہے کہ لڑکا اور ذکی غلام دونوں الگ الگ وجود تھے. یہ دو الگ الگ پیش گوئیاں ہیں, ایک وجود نہیں ہے وہ. اور مضمون نمبر 8 الغلام.com پر موعود لڑکا اور موعود ذکی غلام آپ لوگ پڑھیں, وہاں پہ آپ کو چل جائے گا. دوسری بات یہ کہ موعود لڑکا سے متعلقہ پیش گوئی کہ اول مصداق بشیر اول تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بشیر اول کو وفات کر کے آگے اس کے مثیل کی خبر دے دی, جو کہ 12 جنوری 1899 کو مرزا بشیر الدین محمود احمد کی شکل میں پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وجود کو پاک بنائے, لیکن وہ پاک وجود اپنے نفس یعنی شیطان کے پیچھے چل کر گمراہی اختیار کر لے. یہ ممکن ہے. قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے. یہ سورۃ اعراف کی آیات جو ہیں 176 اور 177 جو ہیں, اس میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آیات بخشے, نشان بنائے, صلاحیتیں بھی دے, لیکن وہ گمراہ ہو جائے, وہ دنیا کی طرف جال پڑے. یہ ثبوت ملتا ہے. وہ ٹھیک ہے مثیل بشیر اول تھے مرزا بشیر الدین محمود احمد, تو اگر وہ گمراہ ہوئے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا یا ملہم جس پر وہ نازل ہوا تھا اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اس کی اپنی خطا تھی کہ وہ کیوں گمراہ ہوا. میں آیات کا ترجمہ پڑھتا ہوں, سورۃ اعراف آیت نمبر 176 اور 177. یہ ترجمہ مرزا طاہر احمد کا میں پڑھ رہا ہوں. 176 جو آیت ہے اس میں ترجمہ یہ ہے کہ اور تو ان پر اس شخص کا معاذرہ پڑھ
جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھیں، پس وہ ان سے باہر نکل گیا، پس شیطان نے اس کا تعاقب کیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے ایک بات ہوتی ہے کہ خدا تو کسی انسان کو برگزیدہ بنائے، اس کو نشان بنائے اور وہ گمراہ ہو جائے شیطان کو پیچھے لگ کے۔ اگلی آیت جو 177 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے ضرور اس کا رفع کرتے، اس کو بلند کر دیتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی حفظ کی پیروی کی، پس اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر ہاتھ اٹھائے تو ہانپتے ہوئے زبان نکال دے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے تب بھی ہانپتے ہوئے زبان نکال دے گا۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہمارے نشانات کو جھٹلایا، پس تو ان کے سامنے یہ تاریخی واقعات پڑھ کر سنا تاکہ وہ غور کریں۔ دیکھیے سامعین کرام، یہ ترجمہ مرزا طاہر احمد کا ہے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو برگزیدہ بنائے، پاک کرے، اور بعد میں وہ شیطان کے پیچھے لگ کر وہ وجود جو ہے وہ گمراہوں میں شامل ہو جائے یا زمین کی طرف جھک جائے اور دنیا پرستی کا شکار ہو جائے۔ یہی بات مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق ثابت ہوتی ہے کہ وہ واقعی مسیح بشیر احمد اول تھے، اللہ کہتا ہے، لیکن وہ شیطان کے پیچھے لگا، اپنے نفس، شیطان نفس یہ ہوتا ہے، شیطانی ہوتا ہے، اس کے پیچھے لگ کے وہ دنیا پر جاگ پڑا اور پھر اس طرح اس کی حالت کتے کی طرح ہو گئی۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ چوتھی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد السلام کے ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے مبشر الہامی کلام سے قرآن کریم کی تصدیقی مہر کے ساتھ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو وہ موعود ذکی غلام بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا تھا۔ یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت ہی تو ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، جس کے بعد سے قادیانی نام نہاد خلیفہ قادیانی مولوی میرا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ثبوت تو میں رکھ دیتا ہوں، یہ کیا ہے، تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے جو دعویٰ کیا بشیر الدین محمود نے جھوٹا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ وجود جس کی دعائیں مرزا طاہر کروانا شروع ہو گیا تھا وہ دیے، ذکی غلام نہیں دیا اللہ نے۔ اب سوال ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے مسلم موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ میں جو سوال کرتے ہیں اس قسم کے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیوں کیا تھا اس نے؟ اللہ نے تو بنایا ہی نہیں اس کو۔ یہ ان کا جرم ہے، اور میرا سوال کنندہ سے جوابی سوال ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے مسیح بشیر احمد اول ہوتے ہوئے یہ جرم کیوں کیا تھا؟ یہ جرم کیوں نہیں کیا اس نے؟ وہ ذکی غلام تو تھے ہی نا، وہ تو مسیح بشیر احمد اول تھا۔ اگر اپنے دعوے کو مسیح بشیر احمد اول یا وہ موعود لڑکا تک رکھتا تو اس کا کوئی پھر جرم نہیں تھا، نہ وہ جھوٹے دعوے پھر مسلم موعود کی کرتا۔ مسلم موعود کے دعوے جھوٹے کر کے انہوں نے ذکی غلام کی جو پیش گوئی ہے اس پر قبضہ کیا اور گمراہ کیا لوگوں کو، وہ خود بھی گمراہ ہوا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد پر بدکاری کے الزامات لگتے رہے تھے۔ اگر وہ نردوش تھا سامعین کرام اور اس نے یہ بدکاریاں نہیں کی تھیں تو اسے چاہیے تھا کہ وہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر حلف موقت بعذاب کے ساتھ ان الزاموں کا رد کرتا۔ ٹھیک ہے نا، یہ مطلب کہ کوئی کسی پر بھی الزام تو لگا سکتا ہے، تو کسی کا منہ تو نہیں بند کیا جا سکتا، لیکن اگر کوئی بندہ نردوش ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اگر اس پر کوئی حلف موقت بعذاب کے ساتھ الزام لگاتا ہے تو وہ بالکل کھڑا ہو کے وہ بھی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر جواباً حلف موقت بعذاب کے ساتھ وہ اس کے الزام کو رد کرے گا، کیونکہ اس نے جرم کیا ہی نہیں۔ یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود نے جتنے بھی اس پر بدکاری کے الزام لگے، مرزا بشیر الدین محمود نے حلف موقت بعذاب کے ساتھ ان الزاموں میں سے کسی ایک الزام کو بھی رد نہیں کیا زندگی میں۔ اس کا کیا ثبوت، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ واقعی ایک بدکار انسان تھا۔ لیکن وہ ساری زندگی چار گواہوں کا مطالبہ کرتا رہا کہ چار گواہ لے آؤ۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، میں ادھر نہیں جاتا،
وہ 4 گواہوں والا قصہ تو جو آسم کی ایک زوجہ محترمہ پر کچھ غلط لوگوں نے الزام جھوٹا لگایا، تو اس کی پھر بریت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ 4 گواہوں کا بتایا کہ لے کے آؤ، مخالفین جو الزام لگا رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، وہ 4 گواہ لے کے آئے۔ تو ان ہر نتو پتو اٹھ کے بدکاریاں کرے تو معصوم لڑکیاں بیچاریاں جن کی عزت لوٹ لی جاتی ہے، وہ اگر الزام لگائیں تو آگے والے بدکار آدمی کہے کہ 4 گواہ لے آؤ، تو وہ لڑکی 4 گواہ کہاں سے لائے؟ یعنی اتنا ظالم آدمی تھا، ساری زندگی اور جماعت کے آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لکیروں کے فقیر، ان میں جرت ہی چودھری ظفر اللہ جیسے لوگ مطلب بھیگی بلی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے آگے، کسی میں جرت نہیں کہ اس سے پوچھے کہ جناب 4 گواہوں کا تو معاملہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگا تھا اس کے حوالے سے 4 گواہوں کی بات ہے۔ تو مرزا غلام صاحب کا فتویٰ ہے، میں نے بارہا پڑھ کر سنایا اپنے لیکچروں میں بھی خطبوں میں بھی۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مجھ پر کوئی بدکاری کا الزام لگائے تو میں اس کے ساتھ مبالغہ کروں گا، یا اگر کوئی مجھ پر شراب نوشی کا الزام لگائے تو میں اس کو مبالغہ کے لیے بتاؤں گا کہ میرے ساتھ مبالغہ کرے، یعنی حلف موقت بعذاب کے ساتھ وہ لگائے تو میں حلف موقت بعذاب کے ساتھ اس کے زنا کے الزام کو، اس کے شراب نوشی کے الزام کو رد کروں گا۔ تو یہ مرزا بشیر الدین محمود کا باپ تھا مرزا غلام احمد صاحب، اس کے یہ فتوے ہیں۔ کیوں نہیں؟ اس کے مطابق اس نے، اگر وہ نردوش تھا، اس نے یہ جرم نہیں کیے تھے، عورتوں کی قادیانی مستورات کی عزتیں نہیں اس نے لوٹی تھیں، تو اس نے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر حلف موقت بعذاب کے ساتھ ان جتنی بھی عورتوں نے بدکاری کے الزام لگائے تھے اس پر، اس نے رد کیوں نہیں کیا؟ اس کو چاہیے تھا اگر وہ سچا انسان تھا 1 2 3 الزاموں تک ضرور رد کرتا، اس کے بعد پھر سینکڑوں شک لگتے، اس پر تو سینکڑوں الزام لگے تھے نا، پھر لگتے رہتے، لوگ سمجھ جاتے کہ 3 الزاموں کا اس نے رد کر دیا تو آگے فیصلہ خدا کر دیتا، لیکن وہ ساری زمین اتنا بدکار آدمی تھا، شریر آدمی تھا، وہ 4 گواہوں کا مطالبہ کرتا رہا۔ بھائی لڑکیاں 4 گواہ کہاں سے لائیں؟ تو یہ غلط آدمی تھا۔ الزام اگر لگائے ہیں خواتین نے احمدی جماعت میں تو ان اس کی عزتیں لوٹی اس شخص نے، تو تب انہوں نے حلف موقت بعذاب کے ساتھ الزام لگائے تھے۔ تو وہ ساری زندگی پھر 4 گواہوں کا ڈرامہ کرتا رہا۔ یہ سامعین کرام اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ وہ ایک بدکار انسان تھا، وہ خود گمراہ ہوا، مسئلہ موت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور پھر اپنی شہر رگ کٹوا لی اس نے۔ یعنی احمد جان وہ بھی تک سمجھ نہیں آئی کہ 10 مارچ 1954 کو اس کی مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد شہر رگ کٹ دی، اللہ نے کاٹی تھی نا۔ اتنا ان کا حفاظتی نظام ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر تو وہاں پر کوئی پر بھی نہیں مار سکتا، پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اتنا سخت نظام ہے، یعنی باڈی گارڈ ہے بما اسلحہ، اللہ نے وہ شہر رگ کاٹ دی اس کی۔ ابھی بھی ان کو نہیں، احمدی جو قادیانی ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تو مفتری اللہ تھا، کہ سورۃ الحقہ میں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ جو میری طرف جھوٹا الزام منسوب کرے گا میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی وطین کو قطع کر دوں گا، یہ وطین قطع ہوئی، اور پھر اس کو اللہ نے مرنے نہیں دیا، وطین کاٹ دی۔ پھر وہ آیا یورپ، یہاں پر اس کے ایکس رے ہوئے، ڈاکٹر نے بتا دیا بھی اس کی وہ چاقو ٹوٹ کر اس کی شہر میں چلا گیا، یعنی وطین قطع ہو گئی ہے۔ لیکن صرف قطع وطین کے بعد اس کو مارنا مراد نہیں تھا، اللہ نے اس کو پھر سزا دینی تھی، بھی یہ مردود آدمی ہے، اس نے اتنے جرائم کیے ہوئے ہیں، اتنے جھوٹے دعوے کیے ہوئے ہیں، اللہ نے اس کو ایک برت کا نشان بنایا۔ وطین کی قطع کے بعد وہ فالج ہو گیا، اس کو 10-11 سال پہ بستر پر پڑا رہا، اور آخری عمر میں لوگ گواہیاں دیتے ہیں، جو خواتین ان کے گھر میں کام کرتی تھیں وہ بتاتی ہیں باہر آ کے بھی وہ گندی گندی گالیاں نکالتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ میں مسلم موت نہیں ہوں۔ تو میں نے اکثر کہا ہے کہ پھر مرزا ناصر نے سارے گروپ پیرو تھا، انہوں نے کہا بھی اگر تو نہیں بھی تو اب تمہیں بننا پڑے گا، ہمیں گدی نہیں چھوڑ سکتے جس کی تو بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تماشے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، اس کی وطین کو اللہ نے قطع کر دیا، یورپ آیا، ثابت ہو گیا کہ اس کی وطین قطع ہو گئی ہے، اس کے باوجود اتنے اندھے ہیں لکیروں کے فقیروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مفتی اللہ تھا، ہم اس کو ذکی غلام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کو مسلم موت بنا کر بناتے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ رحم کرے ان پر، ان کی ہوش دے ان کو۔ تو میں اس حوالہ سے نا 20 مئی 2022 کا میرا خطبہ جمعہ ہے، کافی لمبا ہے وہ، تو وہ لوگ سنیں۔ وہاں پر اس خطبہ جمعہ میں میں نے بشیر احمد مصری، حافظ تھا وہ، اس کے مبالغہ کا چیلنج اس نے قبول کیا، مرزا طاہر نے مبالغہ کا چیلنج اس کی طرف بھیجا، جواب میں مبالغہ اس نے لکھ کے بھیجا بشیر احمد مصری نے، تو مرزا طاہر احمد بھاگ گیا۔
نہیں قبول کیا. وہ خطبہ سنیں, وہ 1 گھنٹہ 38 منٹ کا خطبہ ہے, آخری 20-25 منٹ جو ہے نا وہ کافی سننے والے ہیں کہ بشیر احمد مصری نے کہا تھا کہ یہ بات میں بتا رہا ہوں, اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, جھوٹا ہوں, تو اللہ 1 سال میں مجھے مار دے اور اللہ مجھ پر لعنت نازل کر دے. تو مرزا طاہر کو کہا بھی تم بھی کرو سائن, لیکن وہ مرزا طاہر بھاگ گیا. مرزا طاہر احمد مرزا غلام صاحب کی سچائی پر مبالغہ کرتا رہا تھا. وہ مرزا غلام احمد صاحب ایک صادق انسان تھے, سچے تھے. اس کے متعلق تو ہر بندہ, میں بھی, سارے بندے ہم لوگ مبالغہ کر سکتے ہیں. اس نے کہا تھا بھی تیرا باپ بدکار تھا مرزا بشیر الدین محمود, تیرا چچا بدکار تھا, تیرا دوسرا چچا مرزا شریف احمد بھی بدکار تھا. میر اسحاق کے متعلق وہ لکھتا ہے, مرزا ناصر کو بدکار کہتا ہے, کہتا میں مبالغہ کرتا ہوں, کر میرے ساتھ. وہ بھاگ گیا. اب ایم جی کو چاہیے نا کہ اللہ کا خوف کریں, اختیار, آخر مرنا مر کے جانا آگے اللہ کے پاس. وہاں پہ تو کوئی خلیفہ نہیں تمہارا یہ نام نیاد ہوگا, وہاں پر تمہاری سچا ایمان, تمہارے سچے اعمال تمہیں رہائی دیں گے, وہ تمہاری بخشش کا موجب بنیں گے. تو آپ لوگ ان نام نہاد جعلی خلیفوں کے پیچھے لگے پڑ رہے ہیں جو بدکاریاں کرتے پھر رہے ہیں, پھر خلیفے بھی بنتے ہیں. اچھا, علاوہ اس کے میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ یہ 20 مئی 2022 کا جو خطبہ جمعہ ہے, اس کا عنوان ہے موعود مسیح عیسیٰ بن مریم کے حوالہ سے آہاسم کے الفاظ فیتزوج و یولاد لہ. تو یہ اس میں نے ثابت کیا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا اکثر, تو وہ تو کم ہی خلط ہو گیا, مرزا صاحب کی اولاد ہی بدکار ساری. مطلب کہ میں بڑی معذرت سے, یہ کتاب دیکھ لیں, شہر صدوم ہے, یہ شفیق مرزا مبلغ جماعت کا. پھر بعد میں پھر وہ ایک کتاب بھی اس نے لکھی, اس کو نکال دیا, وہ چلا گیا چھوڑ کے. تو یہ اس کتاب میں پھر وہ حوالے دیتا ہے کہ حلف موقع بعضاب لوگوں نے مرزا بشیر الدین محمود پر الزام لگائے کہ اس شخص نے ہماری عزتیں لوٹی. حافظ بشیر احمد سے بھی مرزا بشیر الدین محمود نے بدکاری کی تھی. وہ بھی کہتا ہے, وہ کہتا ہے اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر, میں ابھی حوالہ آپ لوگوں کو پڑھ دوں گا, قرآن ہاتھ میں لے کر کہتا ہے کہ یہ قرآن مجھے پارا پارا کر دے اگر میں جھوٹ بولوں. مرزا بشیر الدین محمود احمد نے میرے ساتھ ہی بدکاری کی ہے. یار میں ان کو پوچھتا ہوں, یہ احمدی قادیانیوں کو, تم کس بندے کو مسلم موت بنا کر بیٹھے ہوئے ہو؟ علاوہ اس کے یہ دیکھیں, یہ روا کا راسپوٹین, میں نے نہیں یہ کتابیں لکھی, نہ میں الزام لگا رہا ہوں. میرا دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزمان, موعود مجدد صدی 15 یا موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا ہے. میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ بشیر الدین محمود ایک بدکار انسان تھا. اگرچہ وہ مسیل بشیر احمد اول تھا, لیکن اس نے خود بدکاریاں کی, جماعت پر قبضے ہو گئے. پھر اس نے کوئی بھی خوبصورت عورت قادیان میں یا ربا میں اس نے نہیں چھوڑی. اس بدکار انسان کا میں تو نہیں اس کو کہا تھا کہ یہ کام کر دوں. یہ کتابچیں ہیں, لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں. اچھا, میں ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں کہ یہ کتاب لکھنے والا ہے, یہ جیالہ تھا, مرزا بشیر الدین محمود کا غلام رسول صاحب. اس نے اپنے کلمی نام رکھا ہوا ہے اس کتاب میں, اپنا نام صحیح نہیں لکھا, طاہر رفیق لکھا ہے. اس کا نام چودھری غلام رسول صاحب تھے. میں تو اس کی داد دیتا ہوں کہ جیالہ ہونے کے باوجود اس نے حق بات کہہ دی اور مارے کھاتا رہا. پتہ ہی آج کل فوت ہو گیا یا زندہ ہے. یہ کتاب جو ہے, میں اس کے متعلق بتا دیتا ہوں کہ یہ 25 ستمبر 2007 کو خود چودھری غلام رسول صاحب نے, میرا ایک جاننے والا تھا, وہ اس کو ملا لاہور میں, تو اس نے ساری باتیں بتائیں اس کو کہ وہ سارا بدکار آدمی تھا, وہ کہاں مسلم ہوتا. حالانکہ وہ اتنا دلیر آدمی تھا, جیالہ تھا, مرزا محمود بارے اس نے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھا. لیکن پھر وہ یہ کتاب لکھتا ہے کہ ہم کدھر مارے گئے. میں اس کی 2-3 لائنیں اس کتاب میں سے پڑھ کے سناتا ہوں. یہ طاہر رفیق, جس کا اصل نام چودھری غلام رسول صاحب تھا, وہ لکھتے ہیں پیش لفظ میں, وہ لکھتے ہیں آخری لائنیں میں پڑھتا ہوں. وہ کہتا ہے, آخر میں اپنی گزارشات کو اس قسم کے ساتھ ختم کرتا ہوں. میں اس واحد قہار کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لانتیوں, مردودوں اور فاسقوں کا کام ہے. میں خدائے عزیز کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ مرزا محمود احمد پرلے درجے کا بدکار تھا. یہ وہ بندہ تھا جو ایک وقت تھا جیلا تھا, اس کا جان دینے کے لیے بھی تیار. وہ قادیان چلا گیا, ادھر سے پارٹیشن ہوئی, یہ چلا گیا ادھر, تو پکڑا گیا, پھر جیلوں میں بھی رہا. آگے وہ کہتا ہے
اگر کوئی اس کا رشتہ دار یا احمدی مبالغہ کے لیے تیار ہو تو وہ پروائٹر علم و عرفان اردو بازار لاہور سے رابطہ کرے۔ دیکھیں یہ کیوں مر گئے ہیں اس کتاب کے بالمقابل، یہ کیوں مر گئے ہیں؟ کسی نے کیوں نہیں اس کے ساتھ مبالغہ نہیں؟ آج کل مجھے نہیں پتہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں۔ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق کے رحمت فرمائے، کیونکہ انہوں نے حق اور سچ کی رسم مار کھائی۔ دلیر آدمی تھے، حق اور سچ جب ان کو پتہ لگ گیا ان کو، تو انہوں نے یہ مسلم مودی سب کو چھوڑ دی۔ ان کا یہ بندے بدکار ہے، میں اسی کتنے پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ہر بندہ دلیر اتنا نہیں ہوتا۔ جماعتی احمدیہ قادیان میں بیچارے وہ بونے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکیروں کو فقیر ہیں بیٹھے۔ میں ان سب سے کہتا ہوں کہ تم سب نے مرنا ہے، آگے جا کر کیا جواب دو گے؟ ابھی اپنی قسمت کا فیصلہ کر لو۔ تو یہ رفیقتا ہے اس کا کلمی نام، اور چودھری غلام سو اس کا اصل نام تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک دو اور باتیں میں آپ لوگوں کو سنا دوں۔ یہ کتابچہ ہے شفیق مرزا، یہ 3 بھائی تھے، وہ تینوں وقف تھے۔ ایک مرزا سلیم تھا ایک نام، ایک شفیق مرزا ایک اور تھا، وہ تینوں پھر نکل گئے، جماعت سے نکال دیے، شفیق مرزا کو نکالا، وہ بھی نکل گئے۔ تو میں 1-2 حوالے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سوال کیا گیا ہے نا کہ مسیل بشیر احمد اول، یعنی یہ سوال میں کہا گیا ہے کہ آپ پر جس قسم کے گندے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں وہ کس طرح سچے ہو سکتے ہیں، یہ بات یہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تھوڑا سا پڑھ کر سنا دوں، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ احمدیاں کو دماغ ان کے کھلیں، کیونکہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک یوسف نازم انسان تھا، مرزا بشیر الدین محمود کا جالہ تھا، یعنی دن رات اس کے ساتھ رہتا تھا، احمدی تھا۔ اس نے یہ بیان دیا ہے، یہ شہر صدوم کتاب ہے، میرا الزام نہیں ہے، یہ شفیق مرزا لکھتا ہے۔ الزام لگانے والا جو کہتا ہے وہ یوسف ناز ہے، اور میں سامعین کو کہوں گا کہ بڑی تسلی سے یہ میری باتیں سنیں، صبر سے سنیں، کیونکہ یہاں سچائی کا معاملہ ہے۔ ایک صادق ہے دنیا میں اللہ نے معمور فرمایا، اس کے ساتھ جماعتی احمدیہ قادیان کیا گند کرتی پھر رہی ہے۔ تم سب لوگوں نے مرنا ہے، یہ میری باتیں توجہ سے سنیں، یہ سچائیاں بھی بیان کر رہا ہوں۔ میں شوق سے، میں دل نہیں چاہتا کہ میں باتیں کروں، لیکن میں یہ سوئے ہوئے ہیں جو بد مست کر دیے گئے ہیں عقیدت کے نشے میں ڈال کر، میں ان کو جگانا چاہتا ہوں۔ تو اس میں یوسف ناز کا میں ایک بیان پڑھ کر آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ یہ صفحہ 126 127 پر یہ بیان ہے، آپ سنیے، اس کا حلف سنیے وہ کیا کہتا ہے۔ یوسف ناز کا حلفیہ بیان، وہ لکھتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ وہ لکھتا ہے: میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی اور خاتم النبیین ہیں، اور اسلام سچا مذہب ہے۔ میں احمدیت کو برحق سمجھتا ہوں، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیان علیہ السلام کے دعوے پر ایمان رکھتا ہوں، اور ان کو مسیح موعود مانتا ہوں، اور اس کے بعد میں موقت بعذاب حلف اٹھاتا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے: میں اپنے علم، مشاہدہ اور روایت عینی اور آنکھوں دیکھی بات کی بنا پر خدا کو حاضر ناظر جان کر اس پاک ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ربہ نے خود اپنے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد سے زنا کروایا۔ یہ کتاب ہے، حلف موقت بعذاب و قسم کھا رہا ہے بندہ۔ آگے وہ کہتا ہے: اگر میں اس حلف میں جھوٹا ہوں تو خدا کی لعنت اور عذاب مجھ پر نازل ہو۔ میں اس پر مرزا بشیر الدین محمود احمد کے بالمقابل حلف اٹھانے کو تیار ہوں۔ محمد یوسف ناز معرفت عبد القادر، تیرتھ سنگھ، جے بلوائی روڈ، عقب شالیمار ہوٹل، کراچی۔ اب سن لیا آپ لوگوں نے یہ بات؟ آپ نے سنا ہوگا احمدیہ پاکٹ بک، اس کا لکھنے والا تھا ملک عبد الرحمن خادم غالباً، اس کا ایک بھائی تھا۔ اب میں ادھر نہیں جاتا، اس کا بھی بیان ادھر ہے اس کتاب میں۔ تو وہ کسی زمانے مرزا بشیر الدین محمود کا جو حفاظتی عملہ تھا وہاں پر وہ کام کرتا تھا۔ جب اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو بدکار آدمی ہے، تو وہ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، اور کچھ لوگوں نے جب بات کی اس سے، وہ اب نام نہیں اس کا میرے ذہن میں آ رہا، بات بھی کی، اس نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں اسطرا دے کر بھیج دیا کہ حضور سے ملاقات کرنے جا، اگر کوئی دست درازی کرے تو اس کا کام تمام کر دینا۔ یہ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ اس میں یہ باتیں تکلیف دہ ہیں، لیکن میں
لوگوں کو جو سلا دیے گئے ہیں عقیدت میں جگانا چاہتا ہوں. تو وہ پکڑی گئی عورت بیچاری, وہ پھر وہ ربا بدرہ ہو گئے. تو بعد میں پھر اس نے ایک کتاب لکھی, وہ کتاب کو 20-25 صفحے کی ہے, میرے پاس اس کے PDF ہے, اگر کوئی دینا چاہے پڑھنا چاہے میں اس کو دے دوں گا یا بھیج دوں گا. وہ لکھتا ہے اس کتاب میں کہ یہ محمد یوسف ناز جو تھا نا, اس کی شادی ہو گئی تو بچہ نہیں اس کو ہوتا تھا. جب اس نے یہ حلف اٹھایا, حلف مقدمہ اعزاب بشیر الدین محمود کے متعلق, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لڑکا دیا. تو یار پھر اب سوچیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ کچھ کہیں گے جمبا صاحب یہ ایسی کریں گے نا, مولوی جمبا صاحب ایسی باتیں کرتا ہے. یہ شفیق مرزا کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں, یہ واقعہ ان دونوں کتابوں میں موجود ہے. اچھا ایک اور بات سن لیجیے, حافظ بشیر احمد مصری عبد الرحمن صاحب کے بڑے لڑکے, وہ حافظ قرآن بھی تھا, وہ کہتا ہے لکھنے والا, یہ محمد عبداللہ احمدی تھا کوئی, یہ سیمنٹ فرنیچر ہاؤس مسلم ٹاؤن لاہور کا یہ بندہ ہے. یہ لکھتا ہے میرے سامنے ہاتھ میں قرآن شریف لے کر یہ لفظ کیا ہے مصری عبد الرحمن صاحب کے بڑے لڑکے حافظ بشیر احمد نے. وہ کہتا ہے خدا تعالیٰ مجھے پارا پارا کر دے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں کہ موجودہ خلیفہ صاحب نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے. میں خدا کی قسم کھا کر یہ واقعہ لکھ رہا ہوں. اب دیکھو سوچو یار, یہ ساری جھوٹے لوگ ہیں. نہیں یہ سارے جھوٹے تھے, سچے تھے لوگ. یہ ساری یہ وہ بدکار آدمی تھا, اس نے بدکاریاں جو کی تھی. علاوہ اس کے میں آپ کو ایک باقی میں نہیں پڑھتا ہے, بہت ساری باتیں ہیں. ایک اور ہے عورت ہے, وہ سیدہ ام صالح بنت سید ابرار حسین سمن آباد لاہور کی ہے. وہ مرزا گل محمد کا واقعہ لکھتی ہے. مرزا گل محمد کون تھے؟ پسرے نظام الدین تھے. وہ نظام الدین کون تھا؟ یہ مرزا غلام کا اپنے کزن کوزن تھے, یہ سارے قادیان کے رئیس تھے وہ سارے. میں بلکہ پڑھ دیتا ہوں تمہیں پتہ لگے بھی وہ کس بندے کو ذکی غلام جماعتی یا قادیان نے بنایا, کتنا بدکار آدمی تھا. وہ لکھتی ہے, یہ 128 صفحہ پر یہ بات ہے. وہ لکھتی ہے مرزا غلام احمد صاحب مرحوم آپ قادیان کے رئیس اعظم تھے اور وہاں بڑی جائیداد کے مالک تھے. یہ پسر نظام الدین تھا جو بڑا سخت مخالف تھا مرزا غلام احمد صاحب کا, یہ اس کا بیٹا تھا. مرزا غلام احمد صاحب کے خاندان کے رکن تھے. ان کی دوسری بیوی چھوٹی بیگم نے بیان کیا مجھ سے کہ خلیفہ صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی صاحبزادی اور بعض دوسری عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے خلیفہ صاحب سے ایک دفعہ عرض کی حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا, بشیر الدین محمود جواب میں کہتا ہے قرآن و حدیث میں اس کی اجازت ہے, البتہ اس کو عوام میں پھیلانے کی ممانعت ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اب دیکھیں یہ مسلم عورت تھا اور مرزا گل محمد کا والد سخت مخالف تھا مرزا غلام محمد علیہ السلام کا. یعنی وہ آپس میں رشتہ دار تھے, لیکن اس کی یہ بیوی جو ہے, اس کے بیٹے کی بیوی گل محمد کی بیوی یہ بیان دے رہی ہے. تو آگے یہ لکھنے والی کہتی ہے سیدہ ام صالح بنت سید ابرار حسین میں خداوند تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ تحریر کر رہی ہوں, شاید میری مسلمان بہنیں اور بھائی اس سے کوئی سبق حاصل کریں. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو باتیں پہلے ہو چکی ہیں. اب دیکھو میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ جمعہ 8 دن کی گل ہے, ندا ناصر کی کہہ رہی ہے, ندا النصر کیا کہہ رہی ہے, اس کی آپ لوگوں نے سب نے سنی ہوگی. الغلام.com پر بھی وہ 44 منٹ 20 سیکنڈ کی وہ ہے, وہاں پر وہ خود الزام لگاتی ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا. مرزا لقمان احمد ندا النصر کا بیان ہے, میرا نہیں ہے. میں نے تو مجھ سے پوچھ کے اس نے بیان نہیں دیا. تو یہ حقائق ظاہر ہو رہے ہیں اس عاجز کی سچائی کے حق میں. جو لوگ مبالغہ سے بھاگ گئے, اللہ نے اب فیصلہ کیا ہے کہ میں ان بھاگیوں کو بگاڑوں کو پکڑوں. یہ اس میں سے یہ واقعہ ہے ندا النصر کا ہے. وہ کہتی ہے میرا باپ میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے. تو مرزا لقمان کون ہے؟ یہ مرزا بشیر الدین محمود کا پوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے بیان جو ابھی میں نے پڑھا یہ بھی سچا تھا. اور عبد الوہاب اور عبد المنان ان کی وہ بھانجی ہے امت الرشید, وہ خود قسم اٹھاتے ہیں حلف موقع بھی, ہاں ہماری بھانجی کے ساتھ اس لانتی نے باپ تھا انہیں زیادتی کرتا ہے. بلکہ ان کی بہن نے کہا تھا مرزا بشیر الدین محمود کو بھی, یہ ابھی تو چھوٹی سی بچی تھی, تو نے ابھی تھوڑی سی بڑی ہو لے, دیکھ تو حال ہے ان لوگوں کا. وہ تو بیچاری پھنس گئی نا. نور الدین کی بیٹی تھی, انہوں نے شادی کر لی,
وہ تاکہ نورالدین اولاد ہی میرے قبضے سے آ جائے. تو اس قسم کا بد کردار انسان تھا. ڈوب کے مر جاؤ قادیانی احمدیوں کس کو مان کر بیٹھے ہوئے. تو آگے میں بتا دیتا ہوں اس سوال کے جواب میں, اور میں یہ درخواست کروں گا کہ صبر سے یہ باتیں سنیں, آپ لوگوں کے کام آئیں گی. اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد بدکار نہیں تھا تو پھر مرزا طاہر احمد نے بشیر احمد مصری حافظ کا جو لڑکا تھا اس کا موبائل کا چیلنج اس نے کیوں نہیں قبول کیا. یہ میرا خطبہ جمعہ ہے 20 مئی 2022 کو پڑھے سنیں. تو مقصد یہی ہے کہ ایک شعر لکھا ہے کسی مرزا بشیر الدین محمود کا, وہ ڈاکٹر ریاض تھا. اس کتاب میں سارا ذکر ہے. لوگوں کو چاہیے ان کتابوں کو پڑھیں اور تقویٰ کے ساتھ پڑھیں, اور انٹرنیٹ پر موجود ہے ساری. تو وہ ڈاکٹر ریاض کہتا ہے کہ اس کا طریقہ واردات یہ تھا مرزا بشیر الدین محمود کا, کہ اقبال کا ایک شعر ہے, مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں نمازوں تلا دو. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں, پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں انہیں. یعنی یہ پکے مرید ساڑھے بن جان, نمازاں نمازاں پڑھ دیں, باقی اسی اپنا کام کرتے پھر دیں, سان کوئی نہیں پوچھنے والا. یہ مردود آدمی تھا جس کو قادیانی لوگ مسلم موت مان کر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ذکی غلام نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. تو یہ بات ہوگی. تیسرا سوال ہو گیا, میں آگے چل کر ٹھیک ہے. اگلا عزیز منسوخ کوئی اور سوال ہے تو کریں.